नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हमारा तफ़हीमुल फ़ल्कियात का सबक नंबर 12 है और आज हम क़ुर अर्ज़ के ऊपर कुछ दायरे फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ी दायरे होते हैं और उन दायरों का ताल्लुक़ हमारे यानी इस जो तफ़हीमुल फ़ल्कियात के असबाक हैं उनके साथ बहुत ही गहरा है। तो आज के सबक को आपने अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर आज का सबक आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आगे जो एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि पूरे क़ुर अर्ज़ के ऊपर जो मौसम हैं और जो वक्त हैं और कौन सा मकाम कहाँ पर वाक़या है वो आप समझने के काबिल हो जाएंगे अगर आज के सबक को आप अच्छी तरीके से समझ लें। इसमें मैथ नहीं है इतनी, इसमें सिर्फ चीज़ को समझना है और पूरे क़ुर अर्ज़, चूँकि इतनी बात तो हमें यानी हमारे सामने वाज़ेह है कि ये जो क़ुर अर्ज़ है ये गोल है। ये क़ुर मुझे दे दें। तो क़ुर अर्ज़ जो है ये गोल है और इसके ऊपर कुछ हमने दायरे फ़र्ज़ करेंगे। और ये जो सूरज हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है, ये जो सूरज हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि तुलू होता है मशरिक़ से और मग़रिब में जाकर ग़ुरूब हो जाता है, ज़ाहिरी तौर पर जो हमें नज़र आ रहा है, तो ये हकीकत में तो ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत में तो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। ये जदीद फ़ल्कियात, हमने इसका जो नज़रिया पढ़ा था ये आपके सामने होगा कि जदीद फ़ल्कियात का नज़रिया ये है जिसको कोपरनिकस का नज़रिया कहा जाता है। हकीकत में ये अंदलस के उलमा का ईजाद करदा ये नज़रिया है कि निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज है, बाकी ज़मीन समेत सारे सैयारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो हकीकत में ऐसा है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक मिसाल दूँ कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी में बैठे हुए आदमी को साथ वाली ज़मीन पीछे पीछे नज़र आती है। ज़मीन साइड में दरख्त, पहाड़, जितने भी चीज़ें वो पीछे पीछे को भाग रहे हैं और आप आगे को जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं पता चलता कि मैं आगे को जा रहा हूँ, बल्कि ज़मीन आपको पीछे पीछे नज़र आती है जाती हुई। तो यही हिसाब ज़मीन वालों के ऊपर है कि हम ज़मीन के ऊपर सवार हैं। ठीक है, हकीकत में तो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, लेकिन ज़मीन के ऊपर सवार हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सूरज हमारे गिर्द चक्कर लगा रहा है, सूरज पीछे पीछे जा रहा है और हम आगे आगे जा रहे हैं। ये बात है, हकीकत में मिसाल ये है। तो चलो ये तो हकीकत है। ज़ाहिरी तौर पर हमें सूरज नज़र आता है कि ये तुलू हुआ, यहाँ से जाकर वो मग़रिब में जाकर ग़ुरूब हो गया। और ये बात भी तय है कि देखें गर्मियों में ये किसी और जगह से तुलू हो रहा होता है और सर्दियों में देखें किसी और जगह से तुलू हो रहा होता है। गर्मियों में देखें थोड़ा शमाल की तरफ से तुलू होता है, ये हमारा शमाल है और उधर से तुलू हो रहा होता है। आजकल सर्दियों में आप देखें तो यहाँ से तुलू हो रहा है, जनूब की तरफ ज़्यादा चला गया है। तो आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसकी वजह क्या है कि सूरज कभी ऊपर कभी नीचे, और इसके जो हम कहते हैं मशारिक़ वल मग़ारिब, तो ये मशारिक़ और मग़ारिब जमा क्यों लाया? क्योंकि तुलू की जगह भी मुतअद्दिद हैं और ग़ुरूब की जगह भी आगे क्या है। गर्मियों में जो सूरज देखें वहाँ से ग़ुरूब हो रहा होता है छतर प्लेन के ऊपर से, और आजकल सर्दियों में देखें वहाँ इधर खब्बल के ऊपर से जाकर क्या हो रहा है, ग़ुरूब हो रहा है। तो ये जो मग़ारिब और मशारिक़ जो है बदल रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है। तो क़ुर अर्ज़ जो है इसके ऊपर आज हम कुछ दायरे फ़र्ज़ करेंगे। पहले मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझा देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम इसके ऊपर आपको उनकी निशानदेही भी कराएंगे कि वो कहाँ पर हैं। ये याद रखें कि ये ज़मीन जो है इस तरीके से सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, यानी राइट टू लेफ़्ट, एंटी क्लॉकवाइज़। क्या? एंटी क्लॉकवाइज़। इस तरीके से ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है, हकीकत में। लेकिन हमें नज़र आता है सूरज चक्कर लगाता हुआ कि ज़मीन ऐसे जा रही है तो सूरज इसके इस तरीके से आ रहा होता है, ऐसे ज़मीन चक्कर लगा रही है ना, तो हमें ज़ाहिरी तौर पर सूरज इस तरह पीछे आता है कि उधर मशरिक़ से तुलू हुआ और इधर मग़रिब में ग़ुरूब हुआ, तो ज़मीन ऐसे ऐसे जा रही है और सूरज इधर से आता है और तुलू होता है, ग़ुरूब होता है, तुलू होता है और ग़ुरूब होता है। और मदारी हरकत ज़मीन की कितनी है? 366 या 365 कुछ दिन इसके लगते हैं सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करने में, और एक साल में ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है। और जो ज़मीन अपनी महवरी हरकत करती है, महवरी हरकत इसे कहते हैं कि लट्टू की तरह अपनी जगह पे साथ साथ घूम भी रही है, ऐसे 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 आगे आगे भी जा रही है, हर दिन आगे आगे भी 24 घंटे आगे भी जाती है, एक एक दर्जा चलती है। अच्छा, 365 दर्जात हैं दायरे के ना, तो एक दर्जा रोज़ाना आगे भी चलती है 24 घंटों में, और साथ साथ इतना ख़ुद भी घूम जाती है 24 घंटों में। तो ये जो ख़ुद घूमती है, सूरज सामने आता है किन इलाकों में तो उधर वहाँ पर रोशनी हो जाती है और इधर अंधेरा हो जाता है। अब इधर सूरज लगेगा तो इधर रोशनी होगी, इन इलाकों में दिन होगा और इन इलाकों में रात होगी। तो 24 घंटों में दिन रात भी बदल रहे होते हैं और आगे आगे जाकर ये साल भी बनते रहते हैं। समझ आ गई? तो ये तरीक़ाकार होता है ऐसे।
تو پہلے ہم بورڈ کے اوپر آپ کو یہ دائرے بنا کر دیتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہم کون کون سے دائرے فرض کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم اس کے متعلق موسم بھی بناتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ سورج پورے 12 مہینے ہمارے اس زمین کے کس کس حصے پر کتنا کتنا لگتا ہے۔ یہ ہے جی آپ کا کرۂ ارض، تھوڑا سا بیضوی شکل میں ہے، بیضوی یعنی انڈے کی شکل میں ہے، بالکل گول نہیں ہے، اوپر سے تھوڑا سا چپکا ہوا ہے ایسے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے جو ایک دائرہ عظیمہ ہے اس کے بالکل درمیان میں ایسے ہوتا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، اس طریقے سے ایک عمودی یہ ہوتا ہے، بالکل پڑا ہوا خط ہے، اور یہ دائرہ ہوتا ہے پورا، اس کو کہتے ہیں ایکویٹر، خط استوا، خط استوا اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ دائرہ عظیمہ ہوتا ہے جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ 2 کتاب بند رکھیں گے آپ، کیونکہ یہ کتاب کے اندر اس طریقے سے ترتیب سے ہم نہیں چل رہے، یہ کوئی ایک مجموعی کچھ اسباق ہوں گے، اس کے بعد جا کر آپ اس کو سمجھیں گے۔ کتاب بند رکھیں، مجھے دیکھیں۔ تو یہ ہے جی خط استوا، اس کو ایکویٹر کہتے ہیں، اور زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ خط استوا ہے۔ استوا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ زمین کو اوپر نیچے، شمالاً جنوباً 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ اوپر جو ہے نارتھ ہے، شمال، اور نیچے ساؤتھ ہے، جنوب، ادھر ایسٹ ہے یعنی مشرق، اور ادھر ویسٹ ہے یعنی مغرب۔ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، سمجھ آ گئی؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ اچھا، یہاں اوپر ایک خط ہے، تقریباً چونکہ یہاں سے اس طریقے سے بھی اگر اس کو ناپا جائے ایسے، تو یہ بھی 365 درجات میں، چونکہ درجاتی نظام کو لے کر ہم چل رہے ہیں نا، تو دائرے کو اس میں کتنے 360 درجات کیے جاتے ہیں، تو 360 درجات ایسے بھی ہوں گے، اور دائیں بائیں سے بھی اگر ہم اس کو کرے کو ناپیں تو 360 درجات ہی ہوں گے نا۔ ادھر سے ایسے بھی یہ 360 درجات ہیں مکمل، اور ادھر سے ایسے بھی 360 درجات ہی آپ فرض کریں گے۔ تو یہاں پہ کرہ یہ تو بالکل 90 درجے پہ لگا ہوا ہے، یعنی یہاں سے لے کر آدھے کرے کے اوپر 180 ہے نا، اس کے بیک سائڈ میں بھی 180 درجات ہوں گے۔ تو یہ کل آپ کو جو نظر آ رہے ہیں کتنے ہیں جی؟ یہاں سے لے کر یہاں تک 180 ڈگری ہے، 180 درجات ہیں یہ، اور اس میں سے 90 یہ ہیں اور 90 یہ ہیں، یہ بالکل بیچ میں سے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 23.45 23 درجے اور 27 دقیقے تقریباً اوپر ایک خط ہے، یہاں پہ زمین کے لگے گا۔ اس کو کہتے ہیں کینسر، یعنی خط سرطان، خط سرطان اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں۔ یہ خط استوا سے اوپر کتنے ہیں جی؟ 23.45، 23 درجے اور 27 دقیقے بنتے ہیں گھنٹے منٹ میں اگر دیکھیں، اور اشاریے میں دیکھیں تو 23.45، 23.45 یہ ہوتا ہے، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم 23.45، اور یہ جو ہے بالکل 0 درجے پہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر 90 ادھر ہوتے ہیں، 90 اس طرف ہوتے ہیں، اور بالکل برابر حصوں میں اس نے زمین کو تقسیم کر دی۔ یہ خط استوا، یہ خط سرطان ہے۔ یہاں اوپر ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے اوپر بالکل، اور وہ یہاں سے خط استوا سے 66.55 پہ ہوتا ہے، 66.55 پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 90 درجے تک اوپر قطب شمالی تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو خط لگتا ہے یعنی خط استوا سے 66.55 پہ، اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں دائرہ قطبیہ شمالیہ، کیونکہ اوپر شمال کی طرف سے لگا ہوا ہے نا، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں دائرہ قطبیہ شمالیہ۔ بالکل جتنا 23.45 خط استوا سے اوپر ایک خط لگا ہے، اتنا ہی 23.45 یہاں پہ بھی ایک خط فرض کر لیتے ہیں، 23.45 پہ خط استوا سے اس طرف، اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں جدی، خط جدی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے بالکل جس طرح یہ خط استوا سے اوپر 66.55 پہ خط فرض ہے، اس طریقے سے آپ نیچے اس کرے کو تھوڑا سا مزید ہم گول کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایک خط آپ فرض کر لیں جو خط استوا سے نیچے 66.55 پہ ہے، اور یہ ادھر سے تو ہمیں خط نظر آ رہا ہے، لیکن پورے کرے پہ جب گھومے گا تو یہ دائرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے دائرے ہیں، ادھر پیچھے سے بھی گھوم رہے ہیں، اور یہ سارے دائرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے دائرہ قطبیہ جنوبیہ، دائرہ انٹارکٹک سرکل، دائرہ
قطبیہ جنوبیہ. آرکٹک کہتے ہیں شمال کو, تو یہ آرکٹک سرکل ہے شمال, دائرہ قطبیہ شمالیہ, اور یہ انٹارکٹک سرکل ہے یعنی دائرہ قطبیہ جنوبیہ. یہ 4 دائرے آپ کو سمجھ میں آ گئے. خط استوا کے علاوہ 2 دائرے اوپر, خط سرطان اوپر 23.45 پہ, اور خط دائرہ قطبیہ شمالیہ 66.55 پہ, نیچے 23.45 پہ خط جدی, اور نیچے 66.55 پہ دائرہ قطبیہ جنوبیہ. تو اب یہاں پہ دیکھیے کرے کہ ہم نے اوپر نیچے کتنے حصے کر لیے, 1 2 3 4 5 6 حصے ہم نے کر لیے, اور 5 دائرے اس پہ فرض کر لیے, اور 5 دائروں کے ہم نے نام رکھ لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا مرحلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سورج ہمارے یعنی زمین پہ طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, تو کیا یہ سورج اوپر سے لے کر یہاں تک یہ ہر جگہ سے طلوع ہوتا ہے, یا اس کا کوئی خاص راستہ ہے؟ کیونکہ یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, ادھر سے طلوع ہوگا, ادھر سے آ کر غروب ہو جائے گا. تو سورج اس پورے جو 6 حصے ہم نے اس پوری زمین کے کر دیے, اوپر نیچے ہم نے زمین کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا, تو یہ سورج کہاں پہ ہے, سورج کی سڑک کہاں ہے جو 12 مہینے سورج چلتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورج جو ہے وہ 12 مہینے خط سرطان اور خط جدی کے درمیان رہتا ہے. خط سرطان اور خط جدی کے درمیان رہتا ہے. یہاں پر بھی ہم زمین کے اوپر بھی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہے جی خط استوا, اور یہ اوپر ہم فرض کر لیتے ہیں کیا جی خط سرطان, اور یہ ہے خط دائرہ قطبیہ شمالیہ, یہاں پہ بھی, اور نیچے یہاں قریب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لگے ہوئے ہیں دائرے, یہاں پہ شمالیہ قطبیہ جنوبیہ, اور یہ سارے لگے ہوئے ہیں, لیکن میں نے آپ کو اس کے اوپر جو ہے لائن لگا کر بھی دکھا دیا ہے. یہ جو سورج ہے 12 مہینے اس جگہ پہ رہتا ہے ایسے, خط سرطان سے لے کر خط جدی تک, یہ اس کو سورج کی سڑک کہا جاتا ہے, اس پورے ایریے کو سورج کی سڑک کہا جاتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سورج ہے یہ کتنے مہینے خط استوا سے اوپر رہتا ہے اور کتنے مہینے خط استوا سے نیچے رہتا ہے. چونکہ خط استوا درمیان میں ہے نا, تو اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ سورج کی سڑک ہے, یہ پوری, ٹھیک ہے, یہ پوری سورج کی سڑک ہے. اور سورج خط استوا سے 6 مہینے اوپر رہتا ہے, 6 مہینے نیچے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب 6 مہینے اوپر رہے گا تو یہاں پہ جب وہ شعاعیں پھینکے گا نیچے, تو اس کے برابر میں نیچے جتنے بھی علاقے ہوں گے وہاں پہ موسم گرما ہوگا. ٹھیک ہے, جب یہ خط استوا سے اوپر رہے گا, 6 مہینے اوپر رہتا ہے نا, تو جہاں پہ رہے گا وہاں پہ یہ موسم گرما ہوگا, اور اس وقت ان علاقوں میں موسم سرما ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ براہ راست سورج نہیں لگ رہا, ایسے دور سے اس کی شعاعیں آ رہی ہیں, تو اس وقت اس جگہ پہ کیا ہوگا, نیچے جنوبی علاقوں میں موسم سرما ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, کامن بات ہے یہ. اور 6 مہینے اوپر رہتا ہے. کون سے 6 مہینے؟ مثال کے طور پر 2 مرتبہ سورج سال میں یہ خط استوا کے اوپر آتا ہے, بالکل یہاں سے طلوع ہوگا اور یہیں پہ غروب ہوگا, یہاں سے طلوع ہوگا اور یہیں پہ غروب ہوگا, اور وہ سال میں 2 دن ہی آتے ہیں. ایک دن ہے 21 مارچ, وہ کیا ہے 21 مارچ. 21 مارچ کو سورج جب نیچے سے اوپر آتا ہے نا تو یہاں پہ آتا ہے, اور 21 مارچ کو یہ خط استوا پہ ہوتا ہے. اور 21 مارچ کے بعد پھر اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, کتنے ہو گئے 6 مہینے. یہ 6 مہینے اوپر ہی رہتا ہے. 3 مہینے ادھر اوپر خط سرطان تک پہنچنے تک لگتے ہیں, اور پھر 3 مہینے واپس خط استوا تک پہنچنے تک لگتے ہیں. اس سے اوپر تو جاتا نہیں ہے. تو مارچ تک دیکھیں, جب مارچ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اپریل, مئی, جون, 22 جون کو یہ یہاں پہنچ جاتا ہے. کہاں پہ؟ خط سرطان کے اوپر پہنچ جاتا ہے 22 جون کو. 3 مہینے لگ گئے, مارچ, اپریل, مارچ تو ادھر ہو گیا نا, اپریل, مئی, جون. ٹھیک ہے, جون کو یہاں پہنچ جاتا ہے. پھر جون کو پھر واپسی کرتا ہے, خط سرطان سے نیچے واپسی کرتا ہے, یعنی ادھر سے طلوع ہوگا ادھر تک غروب ہوگا, یعنی 22 جون کو یہ خط سرطان سے طلوع ہوگا, خط سرطان کے اوپر ہی غروب ہوگا, اور اس طریقے سے پھر آہستہ سے پھر یہاں سے پھر نیچے ہو جائے گا. روزانہ کے اعتبار سے یہ طلوع غروب اس کا بدلتا رہے گا, پھر نیچے آئے گا. جولائی, اگست, ستمبر, 3 مہینے لگیں گے, پھر یہاں آ جائے گا. 22 ستمبر کو یہ یہاں پہ ہوگا, 21 ستمبر یا 22 ستمبر کو یہ دوبارہ خط استوا کے اوپر آئے گا. خط استوا سے ہی طلوع ہوگا, خط استوا پر ہی غروب ہوگا. تو مارچ سے لے کر ستمبر تک یہ 6 مہینے اوپر رہتا ہے. ستمبر کے بعد پھر اکتوبر, نومبر, دسمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر,
اور یہ پھر اس کو یہاں تک لگتے ہیں 3 مہینے واپس، اکتوبر، نومبر اور دسمبر تک یہ نیچے پھر جدی تک پہنچ جاتا ہے۔ 22 دسمبر کو یہ یہاں پہ ہوتا ہے، سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، یہاں پہ غروب ہوتا ہے۔ تو جب یہاں پہ ہوتا ہے تو ان علاقوں میں سردی ہوتی ہے، شمالی علاقوں میں کیا ہوتی ہے؟ سردی ہوتی ہے، کیونکہ سورج یہاں پہ ہی طلوع ہوا، یہاں پہ ہی طلوع ہوا اور یہیں پہ غروب ہوا نا، تو زمین چونکہ گول ہے، یہ جگہ گول ہے نا، تو جب سورج یہاں پہ طلوع ہو رہا ہے، یہیں پہ غروب ہو رہا ہے، تو یہاں پہ شعاع اس کی ایسے آ کر ایسے تو نہیں ٹیڑھی ہوتی، شعاع تو سیدھی آگے جاتی ہے، تو یہ شعاع اس کی ایسے پڑیں گی اور ان جگہوں پہ ترچھی سی پڑیں گی، تو سردی ہوگی، گرمی کا احساس نہیں ہوگا، ان جگہوں پہ سردی ہوگی، پھر گرمی ہوگی ان جگہوں پہ، کیونکہ سورج یہیں پہ طلوع ہو رہا ہے، یہیں پہ غروب ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ درمیان سے زمین گول ہے، اس لیے مکمل شعاع اوپر والے علاقوں میں نہیں پہنچتی، تو اوپر والے علاقوں میں 6 مہینے کیا رہتی ہے جی؟ سردی۔ تو کیا ہوا جی؟ ستمبر سے لے کر اکتوبر، نومبر، دسمبر تک یہ جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر 3 مہینے لگتے ہیں اس کو، دسمبر کے بعد جنوری، فروری، مارچ، پھر 21 مارچ کو یہ پھر اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس کا پورا رول نظر آیا کہ 6 مہینے اوپر رہتا ہے، 3 مہینے خط سرطان تک جانے تک لگتے ہیں، 3 مہینے واپس آنے تک لگتے ہیں، اور پھر 3 مہینے نیچے خط جدید تک جانے تک لگتے ہیں، پھر 3 مہینے واپس آنے تک لگتے ہیں۔ یہ درمیان میں سورج کی سڑک ہے، اسی پہ ہی پورا 12 مہینے تک یہ گھومتا رہتا ہے، یہاں سے طلوع ہوگا، آگے جا کر غروب ہوتا رہے گا، دن رات بدلتے رہیں گے اور اس کا میل بھی بدلتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں میل شمس، سورج کا اوپر نیچے جو ہوتا ہے نا خط استوا سے، اس کو کہتے ہیں میل شمس۔ آگے ہم میل شمس کی تعریف بھی پڑھ لیں گے، اس وقت یہاں پہ آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ سورج کی سڑک اور یہ 5 خطوط آج ہم نے پڑھ لیے، اور اس کے علاوہ بھی اس کور ارض کے اوپر ہم اور بھی مزید خطوط پڑھیں گے، اور ان سے یعنی جا کر بات آہستہ آہستہ واضح ہوگی۔ آج کچھ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ دیکھیں سورج ہماری زمین پہ ظاہری طور پر کہاں کہاں حرکت کرتا ہے، اس سے متعلق آپ نے اچھی طریقے سے اس کو ریویژن کرنی ہے اس کی، اور اس کا تکرار کرنا ہے، تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے کہ سورج کہاں سے کہاں تک یہ سفر کرتا ہے اور کتنے مہینے کہاں رہتا ہے، کتنے مہینے کہاں رہتا ہے۔ اب آخر میں ایک دلچسپی کے لیے، آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ ہمارا پاکستان یہاں پہ ہے، شمالی علاقہ ہے نا، اس جگہ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان جو ہے یہ ہے پاکستان، تو خط استوا سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو خط سرطان ہے اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ خط سرطان کے تھوڑا یہ خط سرطان لگا ہوا حقیقت میں، اور یہ خط سرطان سے کچھ اوپر ہے اور کچھ نیچے ہے بہرحال۔ تو یعنی یہ ہے کراچی کے خط سرطان جو ہے کراچی کے سامنے سے گزر رہا ہے، ایسے خط سرطان اس کا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کراچی بہت گرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ ان 3 منطقوں کے نام رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ یہ جو منطقہ درمیان والا ہے جس میں سورج 12 مہینے رہتا ہے، خط سرطان سے لے کر خط جدید تک، اس پورے منطقے کا نام ہم لکھتے ہیں منطقہ حارہ۔ منطقہ کہتے ہیں علاقے کو، خطے کو۔ منطقہ حارہ کا کیا معنی؟ گرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے منطقے میں 12 مہینے سورج رہتا ہے، تو یہ منطقہ کیا ہوگا؟ حارہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اوپر خط سرطان سے دائرہ قطب شمالیہ تک یہ والا منطقہ، اور اس کے برابر میں نیچے خط جدید سے قطب جنوبی تک یہ والے منطقہ جو ہے دونوں سائڈ سے، اس کا نام رکھ لیتے ہیں منطقہ معتدلہ، کیونکہ یہاں پہ سورج آتا نہیں ہے، قریب پہنچتا ہے اور قریب سے شعاعیں پھینکتا ہے، تو یہ منطقہ کیا ہو جائے گا؟ معتدلہ۔ یہ بھی منطقہ اور یہ منطقہ، ان دونوں کو ملا کر ہم کیا نام رکھ دیتے ہیں؟ معتدلہ۔ اور اب رہ گئے یہ 2 منطقے، زمین کے 6 حصے ہم نے کیے تھے نا، اب یہ 2 رہ گئے، ادھر سے یہ دائرہ قطب شمالی سے قطب شمالی تک، اور دائرہ قطب جنوبی سے قطب جنوبی تک، ان کو کہتے ہیں منطقہ باردہ۔ اس میں یہ ہمیشہ منجمد رہتے ہیں، برف سے ڈھکے رہتے ہیں پورا سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ سورج کی شعاعیں جو ہے، جب سورج زمین گول ہے تو سورج اگر یہاں پہ پہنچے گا تو ادھر سے شعاعیں پھینکے گا، تو اس جگہ پہ کبھی شعاع لگے گی، کبھی 6 مہینے تک لگتی نہیں، 6 مہینے تک رات رہتی ہے یہاں پہ، اور 6 مہینے تک دن رہتا ہے، اور پھر وہاں پہ پھر سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 منطقے ہیں، ان کا نام ہے منطقہ باردہ۔ تو جو 6 حصے ہم نے کیے تھے ان کے نام بھی ہم نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا جی، کہ 5 خطوط ہم نے زمین کے اوپر پڑے ہوئے خطوط فرض کیے، ان کے نام رکھ لیے، پھر ان کے درمیان میں پائے جانے والے منطقوں کے نام رکھ دیے کہ اس کو کون سا منطقہ کہیں گے، اس کو کون سا منطقہ کہیں گے، اور اس کو کون سا کہیں گے۔ اور ان منطقوں کی جو پیچھے راز ہے، وہ راز کیا ہے؟ سورج کا طلوع اور غروب، اور سورج کا جو جگہ ہے طلوع اور غروب ہونے کی، وہ کہ جہاں پہ غروب ہو رہا ہے، طلوع اور غروب 12 مہینے جہاں پہ رہتا ہے، اس کا نام رکھ لیں گے منطقہ حارہ، اور اس کے دائیں بائیں جو قریب کی جگہ ہے اس کو رکھ لیں گے معتدلہ، اور اس کے بالکل دور جو ہے اس کو منطقہ باردہ۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر کسی بھی مقام کا تعین کیسے کیا جائے،
کہ پاکستان کہاں پر ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، تو یہ ہم طے کریں گے کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔